बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फैसल ज़मान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़मान ऑनलाइन। नाज़रीन, इस ख़ास वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स की। ये फ़ोर्स क्या है और किस मकसद के लिए बनाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस फ़ोर्स का ऐलान किया था। हम आपको ये भी बताएंगे कि उसने ये नाम क्यों मुख्तस किया, मतलब इसका नाम टाइगर फोर्स क्यों रखा। जनाब उस्मान डार साहब ने इस फोर्स पर कितना खर्चा किया, उन्होंने कितने शर्ट्स प्रिंट किए। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अब ये फोर्स क्या फ़ाल है, काम कर रहा है कि नहीं। इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस फोर्स की बुनियादी जिम्मेदारी क्या है, ये फोर्स कब तक फ़ाल रहे। इस फोर्स के मेंबरान क्या फ्री ऑफ कास्ट काम कर रहे हैं या इसके लिए हुकूमत कोई मुआवजा दे रहा है, इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। तो जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स की। पाकिस्तान में कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स की तश्कील और ज़िम्मेदारियों के बारे में अबहम पाया जाता है कि ये फोर्स 2 माह में ज़्यादा मुतहर्रिक ना हो सकी और तजियाकार इस फोर्स को माजी की अमन कमेटियों और खिदमत कमेटियों की ही एक नई शक्ल समझते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स का ऐलान 31 मार्च को किया था और अगली ही रोज़ कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के सरबराह उस्मान डार साहब ने इस फोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन का ऐलान कर दिया था, जिसके लिए 10 अप्रैल तक तारीख मुकर्रर थी। कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स कायम कर दी गई, लेकिन ये फोर्स क्या करेगी, इस फोर्स में कोई वाज़ेह रोड मैप नज़र नहीं आ रहा है। इस टाइगर फोर्स का मंसूबा बज़ाहिर कोरोना वायरस की तरह नोवेल ही है, जो हर दूसरे रोज़ शक्ल या जिम्मेदारी तब्दील कर देती है। नाज़रीन, इस फोर्स की बुनियादी जिम्मेदारियों की अगर बात की जाए, इस फोर्स की बुनियादी जिम्मेदारियों में ये शामिल था कि ये फोर्स नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA के साथ मिलकर कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में लोगों के घरों तक राशन और खुराक फराहम करेंगे। ये रज़ाकार फोर्स यूनियन कौंसिल, तहसील और ज़िले की सतह तक कौमी और सूबाई डिज़ास्टर अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर इमदादी सरगर्मियों में शामिल रहेंगे। ये रज़ाकार मुस्तहिक अफराद की निशानदही करेंगे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अफराद के बारे में ये इंतज़ामिया को आगाह करेंगे, जिस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके अलावा करंतना करार दी गई इलाक़ों की निगरानी और मुतासरा इलाक़ों में मुतासरा अफराद के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और नमाज जनाजा और दीगर मजहबी इज्तिमाआत में इंतज़ामिया की मदद भी करेंगे। बुनियादी तौर पर लॉकडाउन की वजह से घरों में महदूद अफराद को खाना या राशन फराहम करने के मंसूबे से लेकर लोगों को आगाही फराहम करना और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने से मसाजिद में ड्यूटियाँ देने तक सब कुछ तब्दील होता रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि टाइगर फोर्स के रज़ाकार माह रमज़ान में तरावीह के दौरान SOPs या ज़ाब्ता-कार पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। इसके अलावा लोगों में इस वायरस से बचाव के लिए आगाही के पैगामात भी देंगे। लेकिन माह रमज़ान और इसके बाद ईद के दिनों में कम ही ऐसे रज़ाकार सामने नज़र आए हैं जो इस बारे में अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। ऐसे इत्तलाआत है कि चंद एक इलाक़ों में बाज़ औक़ात कुछ नौजवान बाज़ारों में लोगों को आगाही देते नज़र आए हैं, लेकिन इनकी तादाद इंतहाई कम बताई गई है। बुनियादी तौर पर जो नोवेल कोविड-19 की शक्लें और इसको फैलने से रोकने के लिए जिस तरह पॉलिसियों में तब्दीलियाँ आती रही है, इसी तरह टाइगर फोर्स के जिम्मेदारियाँ भी या बदलती रही या इनमें इजाफा और कमी होती रही। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी की है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये टाइगर फोर्स क्या करेगा, इसके रज़ाकार क्या क्या जिम्मेदारियाँ सरअंजाम देंगे। तो हम आपको बताएंगे कि कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के इंचार्ज उस्मान डार के मुताबिक सूबा पंजाब में 93,000, खैबर पख्तूनख्वा में 19,000 और सूबा बलूचिस्तान में 1500 जवान टाइगर फोर्स का हिस्सा बने हैं। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में जनाब रफ़ीउल्लाह खान इस फोर्स
کا سربراہ ہے، یعنی انچارج ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ تمام اضلاع میں کورونا ریلیف ٹائیگر فورس کی کمیٹیاں قائم کی جا رہی ہے۔ بیشتر اضلاع میں پہلے ہی یہ کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں، جبکہ چند ایک اضلاع میں جلد یہ کام مکمل کر لیا جائے گا۔ اگر صوبہ سندھ کی بات کی جائے تو صوبہ سندھ کے علاوہ کسی بھی صوبے میں کورونا ریلیف ٹائیگر فورس کا سربراہ ابھی تک کسی کو مقرر نہیں کیا گیا، جبکہ صوبہ سندھ میں جہاں گورنر سندھ کو اس فورس کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے، وہاں اب تک کورونا ریلیف ٹائیگر فورس قائم ہی نہیں کی گئی۔ ڈسٹرکٹ سطح پر ڈپٹی کمشنر اس فورس کی نگرانی کریں گے۔ جناب رفیع اللہ خان صاحب نے بتایا کہ انہوں نے اپنے علاقے میں آگاہی مہم شروع کر دی ہے، جن میں وہ ان مارکیٹوں اور بازاروں میں جاتے ہیں جہاں دکانیں کھلی ہوتی ہیں۔ وہاں وہ دکانداروں اور گاہکوں کو کورونا وائرس کے پھیلانے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں۔ ماسک کے استعمال اور ہاتھوں کی صفائی کے بارے میں بھی لوگوں کو بتاتے ہیں اور انہیں سماجی دوری کے مقررہ فاصلے سے آگاہ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی بنیادی ذمہ داری لوگوں کو آگاہی دینا اور انہیں بتانا ہے کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ جائیں۔ اس کے علاوہ احساس سینٹرز میں لوگوں کی مدد کرنا اور انہیں بتانا کہ وہ کیسے اس وائرس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ رفیع اللہ نے بتایا کہ اگر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس علاقے میں کوئی کورونا وائرس کا مشتبہ مریض موجود ہے تو وہ اس کی نشاندہی کر کے متعلقہ حکام کو آگاہ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹائیگر فورس اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ اور ضلع کے طبی افسران سے رابطے میں رہیں گے، اور اگر کسی کو گھروں میں قرنطینہ کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کو مدد کرنا ان رضاکاروں کی ذمہ داری ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹائیگر فورس اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ اور ضلع کے طبی افسران سے رابطے میں رہیں گے، اور اگر کسی کو گھروں میں قرنطینہ کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کو مدد کرنا ان رضاکاروں کی ذمہ داری ہوگی۔ رفیع اللہ کا کہنا تھا کہ ٹائیگر فورس صرف کورونا ہی نہیں بلکہ اپنے حلقوں میں لوگوں کے بنیادی مسائل جیسے پانی کی فراہمی، بجلی اور گیس کے مسائل کے علاوہ گلیوں میں توڑ پھوڑ اور پانی کی نکاسی جیسے مسائل کے حل کے لیے انتظامیہ اور لوگوں کے درمیان رابطے کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس فورس کے قیام کے مقاصد پر بات ہوگی تو بظاہر چین میں کورونا وائرس کے پھیلنے کے بعد سرکاری سطح پر ایسے رضاکار تیار کی گئے تھے جو ان لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے، جو کافی دنوں تک گھروں میں محدود رہتے تھے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ ان رضاکاروں کو لوگوں کی جانب سے اطلاع دی جاتی تھی کہ انہیں کھانا چاہیے تو اس کے لیے رضاکار کھانا ان کے گھروں کے سامنے رکھ دیتے تھے اور لوگ کھانا اٹھا لیتے تھے۔ یہی منصوبہ پاکستان میں بھی نافذ کیا گیا، لیکن جب تک کورونا وائرس کا اعلان کیا گیا اور انہیں ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا گیا، تب تک پالیسیاں بڑے پیمانے پر تبدیل کر دی گئی۔ عثمان ڈار صاحب نے ماہ رمضان کے آغاز میں کہا تھا کہ 1,15,000 رضاکار مساجد میں لوگوں کو آگاہی دیں گے، اور خاص طور پر عید کے دنوں میں یہ رضاکار عید کی نماز اور دیگر مواقعوں پر لوگوں کو محدود رہنے کی تلقین کریں گے۔ لیکن ماہ رمضان اور عید کے دنوں میں اس رضاکار فورس کے جوان کہیں نظر نہیں آئے۔ عثمان ڈار صاحب نے کہا تھا کہ صوبہ سندھ میں 1,54,000 ٹائیگر فورس کے رضاکار تیار ہیں، لیکن اب تک صوبہ سندھ میں یہ جوان سامنے نہیں آ سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مساجد اور بازاروں کے علاوہ احساس پروگرام اور یوٹیلیٹی سٹورز پر یہ ٹائیگر فورس اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ان رضاکاروں کی تعداد بڑھائی جائے گی جو 10 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے، اور یہ نوجوان اس ملک کا اہم اثاثہ ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رضاکار اس اوپیس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ حکومت کے فیصلے اور منصوبے اپنی جگہ، لیکن جب سے اس فورس کے قیام کا اعلان ہوا ہے تب سے لے کر اب تک اس فورس کی کوئی سرگرمی نظر نہیں آئی، بلکہ اکثر شہروں میں ان نوجوانوں نے شکایات کی ہے کہ انہیں اجلاس کے لیے طلب کیا جاتا ہے اور حکام اس اجلاس سے غائب ہوتے ہیں۔ اس فورس کے حوالے سے تجزیہ کاروں اور لوگوں کے رائے میں اختلاف کیوں ہے؟ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کورونا ریلیف ٹائیگر فورس کے قیام کے اعلان کے بعد حکومت کے اس منصوبے پر ذرائع ابلاغ نے اپنے تجزیے کیے ہیں،
اور منصوبے کے ثمرات اور اس کے منفی پہلو پر نظر ڈالی ہے۔ ایک سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ دراصل یہ منصوبہ امن کمیٹی اور مسلم لیگ نواز کے دور میں قائم خدمت کمیٹیوں کی مانند ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف اپنے ووٹ بینک کو یکجا رکھنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خدمت کمیٹی بھی ان رضاکاروں پر مشتمل تھی اور اس کا مقصد بڑی تعداد میں لوگوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا۔ اس طرح اس فورس کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو سیاسی جماعت کے حمایتی ہوتے ہیں انہیں یہ احساس دلایا جا سکے کہ وہ جماعت کے لیے اہم ہے، اور اس بنیاد پر ضلع اور تحصیل کی سطح پر افسران ان رضاکاروں کو اہمیت بھی دیتے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار نے یہ بھی بتایا کہ انہیں ملک کے مختلف علاقوں سے لوگوں نے فون کالیں کی ہے اور اس فورس کی حمایت میں کم ہی لوگ بولے ہیں، بیشتر ان پر تنقید کی ہے، اور ایسے رضاکار بھی سامنے آئے ہیں جو انتظامیہ پر تنقید کرتے نظر آئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نوجوانوں کو انتخابات کے دوران بھی یکجا کیا تھا، اور اس کے ثمرات یہ سامنے آئے تھے کہ جماعت کو اچھے خاصے ووٹ بھی ملے، لیکن اب صورتحال مختلف نظر آتی ہے کیونکہ حکومتی دعووں اور پالیسیوں میں تضاد سامنے آیا ہے، اور حکومتی وعدوں کے مطابق عام لوگوں کو کس قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملا، جس کی وجہ سے ان رضاکار فورس کو بھی کڑے چیلنجز کا سامنا ہوگا اور حکومت کے لیے بھی اس منصوبے پر عمل درآمد مشکل ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک تفصیلی رپورٹ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں فیصل زمان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زمان آن لائن۔ ناظرین، اس خصوصی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کورونا کے علامات کیا ہیں اور اسے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس پہ ایک تصویری رپورٹ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے اور اب تک مصدقہ متاثرین کی تعداد 64 لاکھ کے قریب اور ہلاکتوں کی تعداد 3,80,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ پاکستان پر نظر ڈالیں تو وہاں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 82,000 سے زیادہ ہے، جبکہ 1,700 سے زیادہ افراد اس وبا کے نتیجے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ محققین کے مطابق دنیا میں کورونا سے متاثر ہونے والے 80% افراد میں اس کی معمولی علامات ہی دکھائی دی ہے، اور ایسے لوگ جن میں یہ علامات شدت سے پائی گئی ہے اقلیت میں ہیں۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے کیسے شناخت کر سکتے ہیں۔ کووڈ-19 کے علامات کی اگر بات کی جائے تو یہ وائرس پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے، اور دو بنیادی علامات بخار اور مسلسل خشک کھانسی ہے۔ صحت کے برطانوی قومی ادارے کے مطابق خشک کھانسی کا مطلب گلے میں خراش پیدا کرنے والی ایسی کھانسی جس میں بلغم نہیں نکلتا۔ مسلسل کھانسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقریباً 1 گھنٹے تک کھانستے رہے ہو یا 24 گھنٹے کے عرصے میں آپ کو کھانسی کے کم از کم 3 دوروں کا سامنا کرنا پڑا ہو، یعنی کہ آپ کی کھانسی عام حالات کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ اس کا نتیجہ سانس پھولنے کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے، جیسے اکثر سینے کی جکڑن، سانس لینے میں مشکل یا دم گھٹنے جیسی کیفیت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے جسم کا درجہ حرارت 37 سینٹی گریڈ یا 98 فارنہائٹ سے زیادہ ہو تو آپ کو بخار ہے۔ بخار کی صورت میں آپ کا جسم گرم ہو سکتا ہے، آپ کو سردی لگ سکتی ہے یا آپ پہ کپکپی طاری ہو سکتی ہے۔ کورونا وائرس یا کووڈ-19 کے علامات کی بات کی جائے تو اس میں سب سے پہلی جو علامت ہے وہ سر درد ہے، دوسرے نمبر پہ کھانسی ہے، تیسرے نمبر پہ سانس پھولنا اور سانس لینے میں مشکلات یا دشواری ہے، چوتھے نمبر پر پٹھوں میں شدید درد ہے، اور 5ویں نمبر پر بخار اور تھکن ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وائرس انفیکشن سے متاثرہ افراد کو پہلے بخار ہوتا ہے، اس کے بعد خشک کھانسی ہوتی ہے، اور 1 ہفتے بعد سانس لینے میں مشکل کا سامنا ہوتا ہے، اور کچھ مریضوں کو ہسپتال لے جانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ متاثرین میں گلے کی خرابی، سر درد اور اسہال کی علامات بھی پائی گئی ہے، جبکہ کچھ مریضوں نے ذائقے اور سونگنے کی حس متاثر ہونے کی شکایت بھی کی ہے۔
عموماً کسی مریض میں علامات ظاہر ہونے میں 5 دن کا عرصہ لگتا ہے، لیکن کچھ افراد میں یہ دیر سے ظاہر ہوتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق انفیکشن کے لاحق ہونے سے لے کر علامات ظاہر ہونے تک کا عرصہ 14 دنوں پر مشتمل ہے، لیکن کچھ محققین کا کہنا ہے کہ یہ 24 دن تک بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ وبا یا یہ بیماری ایک ایسی بیماری ہے کہ اس میں بعض مریضوں میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئے ہیں۔ چینی سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کچھ لوگ خود میں علامات ظاہر ہونے سے پہلے بھی انفیکشن پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسی طرح حال ہی میں برٹش میڈیکل جرنل میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق کووڈ-19 سے متاثرہ ہونے والے 78% افراد میں اس کی واضح علامات ظاہر نہیں ہوئی۔ اس اطالوی گاؤں میں کی گئی تحقیق کے نتائج سے مطابقت رکھتے ہیں، جو کورونا کی اس وبا کا ایک بڑا مرکز بنا۔ وہاں 50 سے 75% مریضوں میں بھی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی، لیکن وہ اس کے پھیلاؤ کا بڑا ذریعہ ضرور بنے ہیں۔ آئس لینڈ میں کی گئی ایک اور تحقیق کے مطابق وہاں جن افراد میں کووڈ-19 کی تصدیق ہوئی، ان میں سے 50% میں اس کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ اچھا ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کی جانب سے 56,000 مریضوں کے معائنے کیے گئے اور ان کے نتائج کے مطابق 80% میں معمولی علامات جیسے کہ بخار اور کھانسی پائی گئی، جبکہ کچھ کو نمونیا بھی تھا۔ 14% میں شدید علامات پائی گئی اور ان مریضوں کو سانس لینے میں شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ 6% شدید بیمار تھے، جن کے پھیپھڑے اور جسم کے دیگر اہم اعضاء ناکارہ ہو چکے تھے۔ ناظرین، اگر کسی کو کووڈ-19 کی بیماری ہو تو انہیں کب ہسپتال جانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو کووڈ-19 میں وہ بنیادی وجہ جس بنا پر لوگوں کو ہسپتال جانا پڑتا ہے وہ ہے سانس لینے میں دشواری۔ ہسپتال میں ڈاکٹر آپ کے پھیپھڑوں کا معائنہ کریں گے تاکہ دیکھیں کہ وہ کتنے متاثر ہیں۔ زیادہ بیمار افراد کو ICU یونٹ میں منتقل کر دیا جاتا ہے، جو شدید بیمار افراد کے لیے خصوصی طور پر بنائے گئے ہیں۔ کورونا وائرس کے مریضوں کو آکسیجن دی جاتی ہے، جو چہرے پر ماسک یا پھر ناک میں نلکی کی مدد سے فراہم کی جاتی ہے۔ بہت ہی زیادہ بیمار مریضوں کو وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا جاتا ہے اور یہ آلہ منہ، ناک یا گلے میں سوراخ کر کے لگائی گئی ایک ٹیوب کے ذریعے زیادہ آکسیجن ان کے پھیپھڑوں میں داخل کرتا ہے۔ کووڈ-19 سے متاثر ہونے کا زیادہ خطرہ کس کو ہے؟ تو جو معمر افراد اور وہ لوگ جو پہلے سے کسی بیماری جیسے کہ ڈائبٹیز یا دل کی بیماری کا شکار ہو، کورونا وائرس سے زیادہ جلدی متاثر ہو سکتے ہیں۔ مردوں کے اس وائرس کا شکار ہونے کا خطرہ خواتین کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ ہے۔ معمولی مریضوں کی صحتیابی میں چند دن سے کئی ہفتے کا وقت لگ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ہسپتال میں یا ICU یونٹ میں ہو تو اسے تندرست ہونے میں تو کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ کورونا وائرس کس قدر جان لیوا ہے۔ طبی جریدے لینسٹ میں شامل ہونے والی تحقیق کے مطابق کووڈ-19 سے مرنے والوں کی شرح ابتدا میں 1 سے 2% رہی، لیکن اب یہ 0.66% ہے۔ یہ عام فلو سے ہلاک ہونے والوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ انفلوئنزا سے دنیا میں ہلاکتوں کی شرح 0.01% ہے، لیکن کورونا سے مرنے والوں کی اصل شرح کا اندازہ لگانا فی الحال ممکن نہیں، کیونکہ اس کے بہت سے مریض سامنے نہیں آئے ہیں۔ کووڈ-19 سے ریلیٹڈ جو ایک اہم سوال پوچھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں اس وبا سے۔ تو عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ایسے صابن سے دھوئیں جو اس وائرس کو مار سکتا ہو۔ کھانستے یا چینکتے ہوئے اپنے منہ کو ڈھانپیں۔ بہتر ہوگا کہ ٹشو سے اور اس کے فوراً بعد اپنے ہاتھ دھوئیں تاکہ وائرس پھیل نہ سکے۔ کسی بھی سطح کو چھونے کے بعد اپنے آنکھوں، ناک اور منہ کو چھونے سے گریز کریں۔ وائرس سے متاثرہ ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔
ایسے لوگوں کے قریب مت جائیں جو کھانس رہے ہو، چھینک رہے ہو یا جنہیں بخار ہو۔ ان کے منہ سے وائرس والے پانی کے قطرے نکل سکتے ہیں جو کہ فضا میں ہو سکتے ہیں۔ ایسے افراد سے کم از کم 1 میٹر یعنی 3 فٹ کا فاصلہ رکھنا چاہیے۔ اگر طبیعت خراب محسوس ہو تو گھر میں رہیں۔ اگر بخار، کھانسی یا سانس لینے میں دشواری ہو تو فوری طبی مدد حاصل کریں۔ طبی حکام کی ہدایت پر عمل کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک ڈیٹیل رپورٹ کووڈ-19 کے حوالے سے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کورونا وائرس کی ابتدا چین کے شہر ووہان سٹی سے ہوا تھا، لیکن اب خبریں کچھ یوں ہے کہ چین نے بہت کم وقت میں کورونا وائرس کی وبا پر قابو پا لیا ہے۔ چین نے اس وبا پر قابو کیسے پا لیا ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل رپورٹ دیں گے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ کورونا وائرس کی وبا چین میں اب دم توڑنے لگی ہے، مگر دنیا کے دیگر ممالک میں یہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ 18 مارچ کو چین میں مقامی طور پر کورونا وائرس سے ہونے والی بیماری کو کووڈ-19 کا کوئی 18 مارچ کو چین میں مقامی طور پر کورونا وائرس سے ہونے والی بیماری کووڈ-19 کا کوئی مقامی کیس سامنے نہیں آیا، جبکہ 19 مارچ کو بھی ایسا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ تاہم بیرون ملک سے آنے والے افراد میں اس بیماری کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس کے مقابلے میں چین سے باہر 18 مارچ کو ہزاروں کیسز کی تشخیص ہوئی۔ تو آخر چین نے اس وبا کی روک تھام میں کامیابی کیسے حاصل کی؟ تو اس کا جواب عالمی ادارے صحت کے ڈاکٹر بورس نے دیا ہے، جو 25 طبی ماہرین کی ٹیم کے سربراہ کے طور پر چین کے دوروں پر گئے تھے۔ چین سے واپسی پر انہوں نے بتایا کہ چین میں لاکھوں افراد اس بیماری سے اس لیے بچ گئے کیونکہ وہاں بہت جارحانہ قسم کا رد عمل ظاہر کیا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ چینی حکومت کی تکنیک پرانے زمانے کی تھی، مگر ان کا اطلاق نئے انداز سے اس پیمانے پر کیا گیا جسے ہم نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ناظرین، چین کی حکومت نے ایسے طریقہ کار اپنایا جس کی وجہ سے اس وبا کو روکنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اب وہ طریقہ کار کیا تھا، ہم آپ کو اس کی تفصیلی رپورٹ دیں گے۔ تو سب سے پہلے طریقہ ٹرینوں میں مسافروں پر پابندی۔ چین نے ٹرینوں میں مسافروں پر مکمل پابندی لگائی تھی۔ اس وجہ سے اس بیماری کو روکنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ جب عالمی ماہرین کی ٹیم ٹرین کے ذریعے ووہان کے سفر پر نکلی تو ٹرینیں چلتی نظر آئی، مگر ڈاکٹر ایلورڈ کا کہنا تھا کہ ٹرینیں اسٹیشن سے گزرتی رہی تھی مگر ان میں کوئی مسافر نہیں تھا۔ در حقیقت ٹرینیں اور ٹرانسپورٹ بیماری کے پھیلاؤ کا باعث بن رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کم جگہ پر بہت زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں اور ان میں وائرس کی منتقلی کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور چین نے ٹرینوں میں مسافروں سمیت ووہان میں پبلک ٹرانسپورٹ کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ دوسرا طریقہ کار لاتعداد بخار چیک کرنے والے مراکز کا قیام۔ جی ہاں، جن لوگوں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا کہ وہ کورونا وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں، انہیں اکثر خصوصی بخار چیک کرانے والے مراکز میں بھیجا جاتا تھا، جو کہ اس ملک میں 2002 میں سارس وائرس کی وبا کے بعد سے بڑے پیمانے پر قائم کیے گئے تھے۔ ان افراد کا جسمانی درجہ حرارت لیا جاتا، ان کی علامات، طبی تاریخ، سفری تاریخ اور کسی متاثرہ فرد سے تعلق رکھنے پر بات کی جاتی۔ اس کے بعد ضروری سمجھا جاتا تو سی ٹی اسکین کرایا جاتا، جو کہ کووڈ-19 کی ابتدائی تشخیص کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ایلورڈ نے اس بارے میں بتایا کہ ہر مشین ممکنہ طور پر 200 ٹیسٹ کر سکتی ہے۔ پی اسکین میں 5 سے 10 منٹ کا وقت لگتا ہے، جبکہ مغربی ممالک میں عام طور پر یہ کام 1 سے 2 گھنٹے میں ہوتا ہے۔ چین میں وبا کے عروج کے دوران لاکھوں افراد بخار چیک کرانے والے مراکز میں موسمی نزلہ زکام، فلو کی شکایات کے ساتھ آئے تاکہ تصدیق کر سکے کہ وہ کورونا وائرس کے شکار تو نہیں ہیں۔
ڈاکٹر ایلبرٹ کے مطابق وبا کے عروج میں ایسے ہی مراکز پر روزانہ 46,000 افراد آئے اور یہ تعداد اب گھٹ کر صرف 1,000 کی گئی ہے۔ تیسرا طریقہ کورونا وائرس کے ٹیسٹ تک آسان اور مفت رسائی۔ بخار چیک کرنے والے مراکز میں اگر مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو جاتی تو انہیں آئسولیشن سینٹر یا ہسپتال بھیجا جاتا تھا۔ عالمی ادارے کے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ووہان میں آغاز میں بیمار افراد کو ہسپتال میں داخل ہونے میں 15 دن لگتے تھے، مگر اس دورانیہ کو 2 دن تک لایا گیا۔ چینی حکومت نے نئے وائرس کے ٹیسٹ کو مفت کیا اور اس سے متعلق اخراجات کو مریض کے انشورنس سے نہیں کاٹا گیا، بلکہ حکومت نے اس کی ادائیگی خود کی۔ ایک اور اہم طریقہ جو چین نے اپنایا وہ یہ تھا کہ ریکارڈ مدت میں ہسپتالوں کی تعمیر۔ جی ہاں، چین نے محض 10 دن میں 1,000 بستروں پر مشتمل عارضی ہسپتال کو تعمیر کیا، جبکہ 1,300 بستروں کا ہسپتال 15 دن میں مکمل کیا۔ مجموعی طور پر ایسے درجن سے زیادہ ہسپتالوں کی تعمیر ہوئی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب چین نے اتنی تیزی سے ہسپتالوں کو تعمیر کیا۔ سارس وائرس کی وبا کے دوران بھی بیجنگ میں ایک ہسپتال کی تعمیر 1 ہفتے میں ممکن بنائی گئی تھی، جس کے لیے 7,000 افراد نے دن رات کام کیا تھا۔ ان ہسپتالوں کے علاوہ متعدد دیگر عمارتوں کو بھی کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے مختص کیا گیا، اور ڈاکٹر ایلبرٹ کے مطابق چین میں ایک تربیتی مرکز یا اسٹیڈیم کو 24 سے 72 گھنٹوں میں طبی مرکز میں بدلا گیا۔ ایسا کرنے سے ووہان میں ہزاروں مریضوں کے علاج کو ممکن بنایا جا سکا۔ ایک اور اہم طریقہ کار جو چین نے اپنایا وہ یہ تھا کہ چین نے پہلے سے موجود ہسپتالوں کی گنجائش میں اضافہ کیا۔ عارضی ہسپتالوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ چین نے پہلے سے موجود ہسپتالوں کو کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے مختص کیا اور ان کی گنجائش بڑھا کر دیگر مریضوں کے لیے انہیں بند کر دیا۔ عالمی ادارے کے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ چینی حکومت نے ہسپتالوں کو عام خدمات کے لیے بند کر کے کووڈ-19 کے لیے مختص کیا، یعنی چین نے کچھ بستروں کو آئسولیشن کے لیے مختص کرنے کی بجائے پورے حصے کو ہی سیل کر کے مریضوں کے لیے 40 بستروں کی جگہ 100 بستروں کے آئسولیشن یونٹ بنا دیے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں چین کی رفتار سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جتنی تیزی سے آپ کیسز دریافت کر کے انہیں آئسولیشن میں منتقل ان کے قریب افراد کی مانیٹرنگ کریں گے، اتنی ہی کامیابی سے وبا کو روکنے میں مدد ملے گی۔ ایک اور اہم طریقہ جو چین نے اپنایا وہ یہ تھا کہ نگرانی کا وسیع نظام چین نے بنایا۔ چین نے 2002 کی سارس وائرس کی وبا کے بعد بڑے پیمانے پر کام کرنے والے نگرانی کے نظام کو قائم کیا تھا، جس میں لوگوں کے تعلق کو تلاش کرنا بھی شامل تھا، جو کہ متاثرہ افراد کے رابطے میں رہنے والے افراد کی شناخت اور ان کی صحت پر نظر رکھنے کے لیے صف اول کی طبی حکمت عملی ثابت ہوئی۔ ڈاکٹر ایلبرٹ کے مطابق چینی طبی حکام نے اس ٹیکنالوجی کو غلطی سے پاک بنایا، یہاں تک کہ اگر کسی ٹریسر سے غلطی ہو جاتی تو اس کی اسکرین پر ایک زرد الرٹ فلیش کرنے لگتا۔ عالمی ادارے صحت نے گزشتہ دنوں کہا تھا کہ کچھ ممالک نے متاثرہ افراد کے تعلق میں رہنے والے لوگوں کی تلاش کے کام سے ابتدائی مراحل میں ہی ہاتھ اٹھا لیا ہے، جس سے کیسز بڑھ گئے۔ ادارے کے مطابق یہ حکمت عملی مؤثر، سستی اور بنیادی ہے، جو سماجی فاصلے جیسے اقدامات کے مقابلے میں زیادہ کارآمد ہے۔ ایک اور اہم طریقہ جو چین نے اپنایا وہ یہ تھا کہ ہر کیس کو ڈھونڈنے کی ٹیکنالوجی انہوں نے تلاش کی۔ جی ہاں، چینی طبی حکام نے ملک میں 80,000 سے زائد لگ بھگ ہر کیس کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے چین بھر میں ایمرجنسی سینٹرز نے کردار ادا کیا اور حکام نے یہ سراغ لگایا کہ کہاں کیسز پھیل رہے ہیں
ڈاکٹر ایلبرٹ کے مطابق یہ ٹیمیں مسلسل اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتی رہی کہ کوئی بھی کیس بچ نہ سکے اور اس کے پھیلاؤ کو تمام ذرائع تک وہ پہنچ سکے۔ چینی سوشل میڈیا نے وائرس کے حوالے سے مستند اور تازہ ترین معلومات کو شیئر کیا اور افواہوں اور جعلی معلومات کو پھیلنے سے روکا۔ عالمی ادارے کے مطابق یہ کردار فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ ایک اور اہم طریقہ کار جو چینی حکومت نے اپنایا وہ یہ تھا کہ چین نے دیگر مریضوں کے لیے ڈاکٹروں کی آن لائن دستیابی فراہم کی۔ ڈاکٹر ایلبرٹ نے بتایا کہ وبا کے عروج کے دوران چین نے متعدد طبی خدمات کو آن لائن منتقل کیا اور مریضوں کو آن لائن مشاورت فراہم کی گئی، جس کے باعث انہیں ڈاکٹرز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کے لیے مریضوں کو آن لائن ہر طرح کی سہولیات بھی فراہم کی گئی۔ ایک اور اہم اقدام جو چینی حکومت نے اپنایا وہ یہ تھا کہ گھروں تک محدود ہونے کے باوجود کھانے اور دیگر اشیاء کی سپلائی کو چینی حکومت نے عوام کے لیے یقینی بنایا۔ چین میں متعدد شہروں کو قرنطینہ میں ڈال کر شہریوں کو گھروں تک محدود کر دیا گیا تھا تاکہ وہ وائرس کو پھیلانے کا باعث نہ بن سکے۔ ڈاکٹر ایلبرٹ کے مطابق 1.5 کروڑ افراد نے اس دوران آن لائن خوراک منگوائی جو ان تک پہنچائی بھی گئی۔ یقیناً کچھ مقامات پر غلطیاں ہوئی، مگر ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ کبھی کبھار میرا پیکج گم ہو گیا مگر میرا جسمانی وزن کم نہیں ہوا۔ دنیا کے دیگر ممالک میں لوگوں کو گھروں تک محدود کرنے کے حوالے سے یہ خوف موجود ہے کہ انہیں اشیاء کی قلت اور خوراک سے محرومی کا سامنا نہ ہو۔ ایک اور اہم طریقہ کار جو چینی حکومت نے اپنایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے روزگار کے متبادل مواقع فراہم کیے۔ ڈاکٹر ایلبرٹ نے بتایا کہ جب وائرس پھیلنا شروع ہوا تو چین بھر میں متاثرہ صوبے ہوبے کے لیے یکجہتی کا احساس پیدا ہوا۔ دیگر صوبوں سے 40,000 طبی ورکرز کو وبا کے مرکز میں بھیجا گیا، جن میں سے بیشتر رضاکارانہ طور پر کام کرتے تھے۔ ٹرانسپورٹ، زراعت، دفتری امور کے عملے کو نئی جگہوں پر کام فراہم کیا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ہائی وے کے اہلکاروں کو درجہ حرارت جانچنے، خوراک پہنچانے یا مریضوں کے قریبی افراد کی تلاش کا کام دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک ہسپتال میں ان کی ملاقات ایک خاتون سے ہوئی جو لوگوں کو مختلف ہدایات دے رہی تھی۔ میری پوچھنے پر اس خاتون نے بتایا کہ وہ انفیکشن کنٹرول ماہر نہیں بلکہ ایک ریسیپشنسٹ ہے۔ ایک اور اہم طریقہ کار جو چینی حکومت نے اپنایا وہ یہ تھا کہ روک تھام کے لیے شہریوں کا کردار بہت اہم تھا، مطلب خود شہریوں کا کردار بھی اہم سمجھا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں لوگ وبا کی وجہ سے اشیاء کا ذخیرہ کر رہے ہیں، مگر ڈاکٹر ایلبرٹ نے بتایا کہ چین میں لوگوں کا رویہ بالکل مختلف تھا اور وہ متحد ہو گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ووہان کوئی گاؤں نہیں بلکہ نیو یارک سے بھی بڑا شہر ہے، جہاں گھومنے پر سڑکیں اور گلیاں ضرور سنسان نظر آتی، مگر ہر کھڑکی اور عمارت سے لوگ وائرس کی روک تھام کے لیے مدد فراہم کر رہے تھے۔ ایک اور اہم طریقہ کار جو چینی حکومت نے اپنایا اس وبا کو روکنے کے لیے وہ علامات چھپانے پر سزا دیتے تھے۔ ایک خاتون حال ہی میں امریکہ سے بیجنگ پہنچی اور وہاں اس نے علامات چھپائے مگر ٹیسٹ میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ اب بیجنگ کی پولیس نے گزشتہ دنوں اعلان کیا تھا کہ اس خاتون سے تفتیش کی جا رہی ہے اور وبائی امراض کی روک تھام اور کنٹرول کے اقدامات کی خلاف ورزی کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے چینی حکومت کے وہ طریقہ کار جس کی وجہ سے چین نے بہت کم عرصے میں کورونا وائرس کے وبا پر قابو پا لیا۔ ہماری خواہش ہے کہ ہماری حکومت بھی اس قسم کے اقدامات کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس وبا سے بچ سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ لاک ڈاؤن 10 ماہ سے پہلے ہی جاری ہے، لیکن اب چونکہ کورونا کا وائرس پوری دنیا میں پھیل گیا ہے
اس وجہ سے پوری دنیا اس لاک ڈاؤن کا سامنا کر رہی ہے، لیکن اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لاک ڈاؤن کی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ انڈیا کے زیر انتظام جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت والے آرٹیکل 370 کو 5 اگست سن 2019 کو ختم کیے جانے کے بعد سے سری نگر کی ڈل جھیل میں کھڑی عبدالخالق کی ہاؤس بوٹ میں کوئی سرگرمی نہیں ہوئی۔ 70 سالہ عبدالخالق کہتے ہیں کہ 5 اگست سے پہلے میری ہاؤس بوٹ پر سیاح آتے تھے، لیکن جب انڈین حکومت نے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے سیاحوں کو کشمیر چھوڑنے کے لیے کہا تو تمام سیاح یہاں سے نکل گئے۔ اس کے بعد اب تک ایک بھی ٹورسٹ وہاں نہیں دیکھا گیا۔ ہم اس سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور ہمیں 1 روپے کی بھی کمائی نہیں ہوئی۔ عبدالخالق بتاتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر وہ 500 سے 1000 روپے تک کما لیتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ پچھلے 10 مہینوں کے دوران اپنے خاندان کا خرچہ چلانے کے لیے میں نے قرض لیا ہے اور سونے کے زیورات اور دیگر سامان فروخت کیا ہے۔ اب ویران ڈل جھیل ہماری طرف دیکھتی ہے اور ہم اس کی طرف حسرت سے دیکھتے ہیں۔ ڈل جھیل میں تقریباً 800 سے زیادہ ہاؤس بوٹس ہیں۔ کشمیر آنے والے وزٹرز ہاؤس بوٹس میں قیام کرتے ہیں اور اس کا لطف بھی اٹھاتے ہیں۔ ایک اور شہری محمد یعقوب کا کہنا ہے کہ وہ 10 ماہ سے کام پہ نہیں جا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ٹورسٹ کی آمد بند ہو گئی تو میں نے نالیاں صاف کیے اور جو بھی کام ملا وہ کیا۔ دن کا وقت ہم سوتے ہوئے گزارتے ہیں، لیکن جب رات آتی ہے تو میں سو نہیں پاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پوری انڈیا کے منظرنامے پر غور کریں گے تو جموں کشمیر کی صورتحال بہت مختلف ہے۔ آپ یہاں لوگوں کو ذہنی مریض بنتے دیکھیں گے۔ محمد یعقوب کا کہنا ہے کہ اگر آپ کشمیر میں سروے کروائے تو حکومت کو کورونا کی وبا سے نمٹنے کے عمل کو بیچ میں ہی چھوڑ کر دماغی ہسپتالوں کی صلاحیت کو بڑھانا ہوگا۔ ہم نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو ہمارا خاندان ہمیں نہیں پہچانے گا کہ ہم کون ہیں۔ حال ہی میں حکومت نے 1,000 روپے کے پیکج کا اعلان کیا تھا، لیکن یعقوب اس پیکج کو ایک بہت بڑا مذاق سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے حساب لگایا کہ اس 1,000 روپے کے پیکج کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے تو میں نے محسوس کیا کہ ہم اس سے ایک سینیٹائزر، ایک صابن یا ایک ماسک بھی نہیں خرید سکتے۔ گزشتہ سال 5 اگست کو انڈین حکومت نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی اور پورے خطے کو مرکز کے زیر انتظام 2 علیحدہ علاقوں میں منقسم کر دیا تھا۔ 5 اگست کے بعد انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی معیشت کو تقریباً 18,000 کروڑ کا نقصان ہو چکا ہے۔ یہ اعداد و شمار کشمیر چیمبر آف کامرس نے جنوری سن 2020 میں جاری کیے تھے۔ 5 اگست کے بعد سے کشمیر میں 5 ماہ سے زیادہ عرصے تک کرفیو، پابندیاں اور ہڑتالیں جاری رہی۔ جنوبی کشمیر میں کرکٹ کے بیٹ بنانے والے صنعت کو بھی 5 اگست کے بعد سے مشکلات کا سامنا ہے۔ غلام نبی ڈار سنگم میں بیٹ بنانے کا یونٹ چلاتے ہیں۔ پچھلے 10 مہینوں میں انہیں شدید مالی نقصان ہوا ہے۔ گزشتہ جمعے کو جب ڈار نے 10 ماہ بعد اپنی دکان کا شٹر اٹھایا تو وہ یہ دیکھ کر حیران زدہ رہ گئے کہ ان کی دکان کو چڑیوں نے اپنا گھونسلہ بنا لیا تھا۔ ڈار کہتے ہیں آپ نے خود دیکھا ہے کہ ہمارے کاروبار کا کیا ہوا ہے۔ پرندوں نے ہماری دکانوں کے اندر گھونسلے بنا لیے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں ہم نے 5 اگست سے اپنی دکانیں نہیں کھولیں۔ ہم بجلی کے بل ادا کرنے کا قابل بھی نہ رہے اور نہ ہی ہم بینکوں سے لی گئی قرضوں کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بیٹ بناتے ہیں تو انہیں کیسے فروخت کریں گے؟ انڈیا بھر میں دکانیں بند ہیں اور کشمیر میں فیکٹریاں بند ہیں۔ ہم اپنی مصنوعات پوری انڈیا میں فراہم کرتے ہیں۔ اب بھی میرے پاس فیکٹری میں 20 لاکھ روپے سے زیادہ کی مصنوعات پڑی ہیں۔ افراد کا روزگار۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہزاروں افراد کا روزگار بیٹ بنانے کی تجارت سے جڑا ہوا ہے۔ ایک اور شہری شیراز حافظ کا کہنا ہے کہ ان کی اخروٹ کی فیکٹری ہے جو 5 اگست کے بعد بند ہے۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر نقصان اٹھایا ہے۔
شیراز حافظ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کارخانے کے لیے بیرون ملک سے مشینیں خریدی ہے جس کی قیمت 2 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، لیکن وہ مشین 5 اگست سے خاموش ہے اور ہم اپنے کاروبار سے کوئی منافع کمائے بغیر بینک کا سود ادا کر رہے ہیں۔ کشمیر میں انڈسٹریز بند ہونے کے دہانے پر ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ ہمارا حال سب کو معلوم ہے۔ 2 اگست 2019 کو کشمیر بند ہونے کی ابتدا اس وقت ہو گئی تھی جب ٹورسٹ اور یاتریوں کو کشمیر چھوڑنے کا کہا گیا تھا۔ وہ مزید کہتے ہیں 5 اگست کے بعد سے ہماری تجارتی سرگرمیاں تقریباً 4 مہینوں تک بند رہی۔ اس کے بعد لوگوں کو یہ امید ہوئی تھی کہ نقصان کی تلافی 3-4 مہینوں میں ہو جائے گی۔ بہار کی آمد سے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لوٹنے لگی تھی، لیکن پھر ہمارے سامنے کورونا وائرس آ گیا اور تجارتی برادری کو یوں محسوس ہوا جیسے ہم لاک ڈاؤن سے باہر ہی نہیں آ سکیں گے۔ ایک اور شہری عاشق حسین کہتے ہیں کہ انڈیا بھر میں لوگ شور مچاتے رہے ہیں کہ ان کی تجارت کو مشکل ترین دور کا سامنا ہے، لیکن ہم نے بیٹھ کر حساب کتاب لگایا تو ہمارا معاملہ بالکل ہی مختلف ہے۔ ہم گزشتہ 2 ماہ سے بیکار نہیں بیٹھے، بلکہ ہم تو گزشتہ 10 مہینوں سے خراب حالات دیکھ رہے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ قرضے ادا کرنے کی خصوصی قانونی مہلت کو مزید 3 ماہ تک بڑھا دیا گیا ہے، لیکن 6 ماہ کے بعد آپ کا بوجھ آپ کے کندھوں پر ہے۔ ہر سال ہمیں لاک ڈاؤن جیسے صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان حالات میں کام کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ایسے میں کشمیر کے کاروباری طبقے کے لیے مالی انجیکشن کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ تھی کشمیر کے لاک ڈاؤن کی صورتحال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ بہت جلد ویکسین مارکیٹ میں لائیں گے۔ جی جناب، یہ ملک نہ امریکہ ہے اور نہ یورپ کا کوئی اور ملک، بلکہ یہ ملک ہے چائنا۔ چائنا نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ بہت جلد مارکیٹ میں کورونا کے ویکسین لے کے آئیں گے۔ یہ ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں آج پیش کروں گا۔ تو ناظرین، چین ممکنہ طور پر دنیا کا پہلا ملک بن سکتا ہے جو ستمبر میں ہی کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ویکسین کو خطرے سے 2-4 افراد کے لیے متعارف کر سکتا ہے، چاہے اس دوران کلینکل ٹرائل پر کام ہی کیوں نہ جاری ہو۔ برطانوی روزنامے ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے مقابلے میں کورونا وائرس کے علاج کو متعارف کرانے کے لیے چین کے طبی ماہرین نے ویکسین کے حوالے سے گائیڈ لائنز کا مسودہ تیار کر لیا ہے۔ کسی بھی ملک کے مقابلے میں چین میں سب سے زیادہ 5 ویکسینز انسانی آزمائش کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ناظرین، ویکسین کی تیاری میں کامیابی سے کورونا وائرس سے متاثر چین کی معیشت کو بحال کرنے میں مدد ملے گی، جبکہ امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ویکسین کی تیاری کے تیز رفتار منصوبوں کو بھی دھچکا لگے گا۔ ویکسین کی تیاری پر نظر رکھنے والے ایک تھنک ٹینک کے ماہر معاشیات ولیم لی کے مطابق اگر چین ایسی ویکسین کے ساتھ آگے آیا جسے دنیا بھر میں قبول کر لیا جاتا ہے تو اس سے بہت زیادہ حاصل کر سکے گا۔ چین کے وزیر اعظم لی کیچیانگ نے رواں ہفتے ایک عالمی ویکسین کانفرنس کے دوران بتایا تھا کہ چین اب تک 4 ارب یوان کووڈ-19 کی ویکسین اور علاج کے لیے خرچ کر چکا ہے اور دگنے سے زیادہ مزید خرچ کرے گا۔ اس وبا کے باعث چینی حکومت کی جانب سے قومی سلامتی کے اہم شعبوں بشمول روبوٹکس اور بائیو میڈیسن کے حوالے سے منصوبوں پر بھی کام تیز کر دیا گیا ہے، جبکہ مزید جراثیموں پر تحقیق کے لیے درجنوں لیبارٹریز کے قیام پر بھی کام جاری ہے۔ کورونا وائرس کے حوالے سے چین کے اہم ترین ویکسین کی تیاری میں سرگرم ٹیم کی سربراہ وائرولوجسٹ چین وائی نے بتایا ہے، ہمیں مخصوص شعبوں میں ٹیکنالوجی پر اعتماد بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دیگر کی بجائے اپنی مضبوطی پر انحصار کرنا ہوگا۔
تاکہ 1 ارب سے زائد کی آبادی کا تحفظ کیا جا سکے۔ چین وائی کی سربراہی میں تیار ہونے والی ویکسین کے لیے چین کے ایک فوجی، طبی ادارے اور نجی بایوٹیک کمپنی کینسینو کے درمیان اشتراک ہوا ہے۔ اس ویکسین کے لیے ایک زندہ وائرس کو استعمال کیا جا رہا ہے جو ایسے جینیاتی مواد کو انسانی خلیات میں پہنچائے گا جو وائرس کے خاتمے میں مدد دے گا۔ در حقیقت یہ کسی روایتی ویکسین کے مقابلے میں زیادہ طاقتور مدافعتی رد عمل کو متحرک کرے گا۔ سائنسدانوں کی جانب سے اس ٹیکنالوجی پر دہائیوں سے کام ہو رہا ہے، خاص طور پر HIV کے حوالے سے، مگر ابھی تک انسانوں کو اسے آزمانے کی منظوری نہیں دی گئی ہے۔ چین میں تیز ترین ٹرائلز کے لیے انتظامیہ کو بہت جلد رضاکاروں کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اب اس ملک میں کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ویکسین کی افادیت جانچنے کے لیے دیگر ممالک میں کام کرنا پڑے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وائرسز اپنے بقا کے لیے خود کو بدلتے ہیں، اور ماہرین کے مطابق اس وقت جن ویکسین پر کام ہو رہا ہے ان کے حوالے سے اس خطرے کا سامنا ہے کہ وہ تیاری کے بعد مؤثر یا قابل استعمال نہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ وبا کا دورانیہ جتنا زیادہ طویل ہوگا، وائرس کی اقسام کا امکان بھی اتنا زیادہ ہوگا، مگر یہ اقسام انسانوں کے لیے زیادہ خطرناک ہوگی یا کم، اس کا انحصار جینیاتی تبدیلیوں پر ہوگا۔ مگر ماہرین کا ماننا ہے کہ پیشرفت بہت تیزی سے ہو رہی ہے۔ ہانگ کانگ یونیورسٹی کے پروفیسر نکولس تامس کے مطابق بیشتر افراد اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ اس وائرس کو ہمارے ساتھ بمشکل 7 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، عالمی سطح پر سیاسی طور پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مگر تکنیکی سطح پر حیران حد تک شراکت داری اور ڈیٹا شیئرنگ ہو رہی ہے۔ خیال رہے کہ اپریل میں چین کے طبی حکام نے امید ظاہر کی تھی کہ کووڈ-19 سے تحفظ دینے والی ویکسین ستمبر تک ایمرجنسی استعمال، جبکہ عام افراد کے لیے اگلے سال کی ابتدا میں دستیاب ہو سکتی ہے۔ چین کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے سربراہ نے کہا ہے کہ ملک میں اس وقت ویکسین کی کلینکل ٹرائلز دوسرے یا تیسرے مرحلے میں ہیں، اور ممکنہ طور پر وہ اس وبا کی دوسری لہر کے وقت تک دستیاب ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم ویکسین کی تیاری کے حوالے سے صف اول میں ہیں، اور امکان ہے کہ ستمبر تک ایمرجنسی استعمال کے لیے ایک ویکسین تیار ہو چکی ہوگی۔ یہ نئی ویکسین لوگوں کے کچھ خصوصی گروپ جیسے طبی ورکرز کے لیے استعمال کی جا سکے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ممکنہ طور پر عام افراد کے لیے ویکسین اگلے سال کی ابتدا میں دستیاب ہوگی، تاہم اس کا انحصار اس کی تیاری میں پیشرفت پر ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک تفصیلی رپورٹ جس میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ چائنا دنیا کا واحد ملک ہے جو اس ویکسین پہ کام کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ستمبر میں اس کی ویکسین تیار ہوگی، لیکن اگلے سال عام لوگوں کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ تھی ایک تفصیلی رپورٹ جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کورونا کی وبا پر قابو پانے والے احتیاطی تدابیر پر۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے احتیاطی تدابیر ہیں جن پر عمل کر کے کورونا کی وبا پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، پاکستان میں کورونا وائرس کے کیسز دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور آج بھی مزید نئی کیسز اور اموات کے بعد ملک میں مصدقہ کیسز کی تعداد 78,249، جبکہ اموات کی تعداد 1652 تک پہنچ چکی ہے۔ کیسز میں تیزی سے اضافے کے متعدد عناصر ہو سکتے ہیں، مگر ان میں سب سے بڑی وجہ لوگوں کی جانب سے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنا ہے، یعنی گھر سے باہر فیس ماسک کو پہننے سے گریز اور سماجی دوری یعنی لوگوں سے چند فٹ دوری کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ کووڈ-19 جیسے وبائی امراض کو قابو پانے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہو سکتا ہے مشکل ہو،
یعنی دیگر افراد سے 6 فٹ دور رہنا، گھر سے باہر فیس ماسک کا استعمال وغیرہ ہے۔ ایک طبی جریدے میں سائنسدانوں نے ابھی تک کے مضبوط ترین شواہد پیش کی ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چند عام چیزوں پر عمل کر کے وائرس کے پھیلنے کے خطرے کو نمایاں حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی سائنسدانوں کی اس تحقیق کی سربراہی کینیڈا کی ایک یونیورسٹی کے ڈاکٹر نے کی ہے، اور اس میں 16 ممالک میں ہونے والی 172 تحقیقی رپورٹس کا تجزیہ کیا گیا ہے، جن میں سماجی دوری، فیس ماسک کے استعمال اور آنکھوں کو ڈھانپنے سمیت وائرس کے پھیلنے کے خطرات کا جائزہ لیا گیا تھا۔ ان رپورٹس میں کووڈ 19 کے ساتھ ساتھ دیگر 2 کورونا وائرسز کی وبائیں یعنی سارس اور مارس کا بھی جائزہ لیا گیا تھا۔ یہ سب تحقیقی رپورٹس مشاہداتی تھیں، یعنی ان میں بیماری کے پھیلنے کی شرح کو ایسے افراد میں دیکھا گیا تھا جو کسی قسم کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے تھے۔ 172 میں سے 44 رپورٹ، جن میں 25,000 سے زیادہ افراد شامل تھے، میں ایسے افراد کا موازنہ بھی کیا گیا ہے جو احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے تھے یا ان سے دور رہتے تھے۔ تجزیے سے معلوم ہوا ہے کہ جب سماجی دوری پر عمل کیا جاتا ہے، جس کے دوران لوگوں سے 1 میٹر یا 3 فٹ سے کچھ دور رہتے ہیں، تو متاثرہ فرد سے بیماری کی منتقلی کا خطرہ 3% ہوتا ہے، جبکہ 1 میٹر سے کم دوری پر یہ خطرہ 13% تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر لوگوں کے درمیان فاصلہ 3 میٹر تک ہو تو یہ خطرہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے۔ ڈاکٹر ہولگر کا کہنا تھا کہ ہم نے ہر پہلو کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تاکہ معلوم ہو سکے کہ لوگوں کے درمیان کتنا فاصلہ وائرس کی روک تھام کے لیے مؤثر ہے، اور ہم نے دریافت کیا کہ شواہد سے اندیہ ملتا ہے کہ 2 فٹ یا 6 سے 7 فٹ کا فاصلہ 1 میٹر یا 3 فٹ کے مقابلے میں زیادہ تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ طبی عملے کو اپنے آنکھوں کو بھی تحفظ فراہم کرنا چاہیے، کیونکہ حفاظتی چشمے یا دیگر فیس شیلڈ سے بیماری کا خطرہ 6% کم ہوتا ہے، جو کسی قسم کے تحفظ کے بغیر 16% تک ہو سکتا ہے۔ ان تمام تحقیقی رپورٹس ہسپتالوں میں کام کرنے والے عملے کے ساتھ ساتھ ایسے افراد کو بھی شامل کیا گیا تھا جو گھروں میں کسی مریض کے ساتھ مقیم تھے۔ محققین نے دیکھا کہ کورونا کے مریض کے کتنے قریب رہنے سے خطرہ ہو سکتا ہے اور کتنے دور رہنے سے تحفظ فراہم ہوتا ہے، جبکہ فیس ماسک اور آنکھوں کو تحفظ دینے سے خطرہ کتنا کم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ہولگر نے کہا، ہم احتیاطی تدابیر کا اثر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وبائی بیماریوں میں ہم اکثر معمولی اثرات دیکھتے ہیں، مگر اس میں ہم نے جو اثرات دیکھے وہ بڑے یا بہت زیادہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نتائج سے موجودہ طبی ہدایات کی حمایت کی گئی ہے جو کووڈ 19 کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جاری کی گئی ہے، مگر مزید تفصیلی تحقیق کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے یہ بھی واضح نہیں کہ کچھ جگہوں پر 1 میٹر کا فاصلہ بھی مؤثر ہے یا نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی پرہجوم مقام پر لوگوں کے درمیان زیادہ فاصلے کی ضرورت ہو سکتی ہے، مگر ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ مثالی فاصلہ کتنا ہونا چاہیے۔ محققین کا کہنا تھا کہ لوگوں کے درمیان کپڑے سے بنے فیس ماسک کا استعمال مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، جس سے نہ صرف متاثرہ فرد کی جانب سے وائرس کو آگے پھیلانے کا خطرہ ہوتا ہے، بلکہ صحت مند لوگ بھی اس وائرس سے بچ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی احتیاط نہ کرنے سے بہتر ہے کہ گھر میں تیار کردہ ہی ماسک پہن لیں۔ جی ناظرین، یہ کچھ احتیاطی تدابیر تھی کورونا وائرس کے حوالے سے جو ایک تحقیقی ادارے نے پیش کی تھی، تو وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ ایسا کون سا بلڈ گروپ ہے جس پہ کورونا وائرس زیادہ اثر کرتا ہے، اور وہ
بندہ یا بندی زیادہ بیمار ہو سکتی ہے؟ تو ہم آج اس پہ بات کریں گے اور ایک تفصیلی رپورٹ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین، کورونا وائرس کی دنیا میں پھیلنے کی رفتار سائنسدانوں کی توقعات سے بھی زیادہ ہے، اور وہ اس بارے میں مسلسل جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے کون سے عناصر ہیں جو اس سے ہونے والی بیماری کو کووڈ-19 کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہے ہیں۔ اب سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک مخصوص خون کا گروپ بھی اس وائرس سے ہونے والی بیماری کووڈ-19 کی شدت میں نمایاں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ جرمنی اور ناروے کے سائنسدانوں کی یہ تحقیق ابھی کسی طبی جریدے میں شائع نہیں ہوئی ہے، بلکہ آن لائن جاری کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک مخصوص بلڈ گروپ والے افراد اس بیماری کے حوالے سے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں۔ اس تحقیق کے نتائج ویب سائٹ میڈ پر شائع ہوئے، جہاں اکثر سائنسدان تحقیق کے نتائج کسی جریدے میں شائع ہونے کے عمل کے دوران شائع کر دیتے ہیں۔ اس تحقیق کے نتائج ویب سائٹ پر شائع ہوئے ہیں، جہاں اکثر سائنسدان تحقیق کے نتائج کسی جریدے میں شائع ہونے کے عمل کے دوران شائع کر دیتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق اے بلڈ گروپ والے افراد میں کورونا وائرس کی سنگین ترین قسم کا خطرہ دیگر افراد کے مقابلے میں زیادہ ہو سکتا ہے۔ تحقیق میں انسانی جینوم میں ایسے 2 مقامات دریافت کی گئے ہیں جو کووڈ-19 کے شکار افراد میں نظام تنفس کا ناکام کرنے کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مقام اس جین میں تھا جو خون کے گروپ کا تعین کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق اے بلڈ گروپ کے حامل افراد میں کووڈ-19 ہونے کی صورت میں آکسیجن یا وینٹیلیٹر کی ضرورت کا امکان زیادہ ہو سکتا ہے۔ تاہم تحقیق میں شامل جرمنی کی کائل یونیورسٹی کے جن کو آکسیجن یا وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی تھی، خون کے نمونوں میں سے ڈی این اے کو اکٹھا کر کے ایک تکنیک جینو ٹائپنگ کے ذریعے اسکین کیا گیا۔ بعد ازاں ان کا موازنہ ایسے 2205 افراد سے کیا گیا جو کووڈ-19 کے شکار نہیں ہوئے تھے۔ محققین نے کووڈ-19 کے مریضوں کے ڈی این اے کا بھی تجزیہ کیا تاکہ تعین کیا جا سکے کہ ان میں سے کس قسم کا جینیاتی کوڈ مشترکہ تو نہیں ہے۔ اس سے قبل چین اور امریکہ میں ہونے والے الگ الگ تحقیقی رپورٹس میں بھی بتایا گیا تھا کہ اے بلڈ گروپ والے افراد میں اس بیماری کی شدت، سنگین ہونے کا خطرہ اور گروپ کے مالک لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ 2002 سے 2003 کے دوران پھیلنے والے سارس وہ کورونا وائرس جسے کووڈ-19 کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے کے دوران بھی محققین نے دریافت کیا تھا کہ اے بلڈ گروپ والے افراد میں اس بیماری کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، مگر محققین نے اس پر یقین نہیں کیا کہ یہ تعلق کیوں موجود ہے۔ پروفیسر فرینک نے کہا کہ وہ مقام جہاں خون کے گروپس والی جین موجود ہوتے ہیں، ان میں ایک ڈی این اے ہوتا ہے جو ایک جین کے لیے آن آف سوئچ کا کردار ادا کرتا ہے، جو ایک پروٹین بنانے کا کام کرتا ہے جو مضبوطی مدافعتی نظام کو متحرک کرتا ہے۔ کورونا وائرس کے کچھ مریضوں میں امیونٹی نظام بہت زیادہ متحرک ہوتا ہے، جس سے بہت زیادہ پھیپھڑوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ اس رد عمل میں جینیاتی عناصر اثر انداز ہوتے ہیں۔ محققین نے بتایا کہ دوسرا مقام کروموسوم 3 کا کووڈ-19 سے زیادہ مضبوط لنک ہے، مگر یہ مقام 6 جینز کا گھر ہے، اور ابھی یہ کہنا ممکن نہیں ان میں سے کون سا جین کووڈ-19 پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ناظرین، سائنسدان پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ کچھ عناصر جیسے عمر اور پہلے سے بیماری کے
शिकार अफराद में कोविड-19 की शिद्दत संगीन होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, मगर अब पहले जीन्स के किरदार पर भी रोशनी डाली गई है। ये थी एक रिपोर्ट जो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश की। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, कोरोना वायरस की ख़तरनाक तरीन अलामात में एक चीज़ मुश्तरक है। वो कौन सी चीज़ मुश्तरक है, हम आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। तो नाज़रीन, कोरोना वायरस सिर्फ निज़ाम तनफ़ुस तक महदूद रहने वाला वायरस नहीं, बल्कि इसके चंद सबसे ख़तरनाक अलामात में एक चीज़ मुश्तरक है, और वो है खून की बेतहाशा रुकावटें या ब्लड क्लॉटिस। ब्लड क्लॉटिस का मसला इस वक्त तक होता है जब खून गाढ़ा हो जाता है और शरियानों में इसका बहाव सुस्त हो जाता है। ऐसे आमतौर पर हाथों और पैरों में होता है, मगर फेफड़ों, दिल या दिमाग की शरियानों में भी ऐसा हो सकता है। संगीन केसेस में ये मसला जानलेवा होता है, क्योंकि इससे फालिज, हार्ट अटैक, फेफड़ों की रगों में खून रुक जाना और दीगर बीमारियों का ख़तरा बढ़ता है। डॉक्टर ताहाल ये समझ नहीं सके कि कैसे और क्यों कोरोना वायरस से खून गाढ़ा होने लगता है, जबकि पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर लेविस कपलान ने कहा कि तिब्बी माहिरीन ने इस किस्म की क्लाटिस को पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा, मसला ये है कि हम ये तो समझ जाते हैं कि यहाँ एक क्लाट है, मगर अब तक ये समझ नहीं सके कि यहाँ क्लाट क्यों है। हम अब तक इसको जान नहीं सके, और यही वजह है कि हम खौफज़दा हैं। ये थी एक रिपोर्ट जो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश की। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।